अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। आपस के इख्तलाफात में उलझी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बानी PTI की रिहाई की कोशिशों में मुसलसल नाकाम दिखाई दे रही है। इस नाकामी के बावजूद क़यादत की तमाम तर एनर्जीज बानी PTI की रिहाई पर सर्फ हो रही हैं, जिसके नतीजे में हुकूमत को अपोजिशन की जानिब से खुली छुट्टी मिली हुई है। अवाम दुश्मन बजट हो या पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा, बिजली की आसमान से छूती हुई कीमत हो या मुसलसल महंगी होती हुई गैस, बढ़ते हुए अवामी मसाइल पर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कोई मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन का किरदार अदा करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है, लेकिन बानी PTI की रिहाई के लिए एक बार फिर 10 मुहर्रम के बाद एहतजाज का इंदिया दे दिया गया है। PTI के इस एहतजाज की नौयत क्या होगी? आपस में उलझी क़यादत कोई मुअस्सर एहतजाज कर पाएगी? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, आज 10 मुहर्रम था, वो भी गुजर गया, 11वीं का चांद जो है वो निकल आया है। आपको लगता है कि PTI को इतनी स्पेस दी जाएगी कि वो तहरीक चला सके? तहरीक से आपकी मुराद क्या है, इस पे मुनहसर है ना। तो तहरीक तो जरूर चलेगी, हम आइन और कानून के दायरे में रह के चलेंगे, हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इसका पैराया क्या होगा ये बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके जहन में है कि कोई हुजूम सड़कों पे पत्थर फेंकेगा, शेल चलाएगा, तो वो शायद आपका तस्वुर दुरुस्त ना हो। सही तो सर। तहरीक कैसे चलेगी ये बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी बात। सही सर, क्योंकि अलीमा बीबी की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि खान साहब ने कहा है कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाएंगे। तो हम जानना चाह रहे थे कि कोई स्ट्रेटजी डिसाइड हुई है पार्टी में या कोई लाहे अमल, जिससे पता लगे कि जी किस शहर से शुरू होगी, कहाँ पे सब इकट्ठे होंगे या सब जी सब गुफ्तगू शहर हो में रही होंगे? है, मैं जी पार्टी में गुफ्तगू हो रही है, मुशावरत से होगी, आपके सामने आ जाएगी बात सही बहुत जल्द। सर। और कल सर कोई एहतजाज हो सकता है या कल भी अभी सोचा जाएगा, अभी गुफ्तगू जारी है? नहीं, कल तो कोई एहतजाज नहीं है, कल के लिए तो इससे कोई फैसला नहीं है। यानी कि अभी तक सिर्फ यही है कि अभी आप लोग इसकी मुशावरत इस पे चल रही है? चलिए देखें क्या होता है, अगले चंद दिनों में कोई बात सही सामने आ जाएगी। सही सर। PTI की अगर मैं इख्तलाफात की बात करूं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा इशू आ जाता है जिस पे डिस्कशन करते हैं सब। अभी मिशाल यूसुफजई साहिबा ने कुछ तंज किया है, कुछ एतराज़ किया है अलीमा साहिबा के बेटे के पाकिस्तान वापसी पर। तो आप इस पे हमें कुछ बता सकते हैं कि ये क्या कहानी है जो बार बार सोशल मीडिया पे इसको हाईलाइट किया जा रहा है कि आप लोगों के अपने अंदर इस तरह के इशूज़ आ रहे हैं? कोई इशू नहीं है। देखिए, कोई शख्स कहीं बैठा हुआ, कोई बच्चा बच्ची कोई बात कर देता है, मीडिया लेकर उसको 2 हफ्ते दौड़ता है, इसमें कुछ भी नहीं है। कोई पार्टी में इख्तलाफ नहीं है, कोई इसकी वक़्त नहीं है इस किस्म की गुफ्तगू की। कोई भी कर सकता है सोशल मीडिया पे कोई चीज़ पोस्ट करना बहुत आसान है आजकल, वो एक्स हो या कुछ और हो, इसलिए कोई इख्तलाफ सर, नहीं है। ये पूछने की वजह यह है कि अलीमा बीबी जो है वो खान साहिब की बहन है और जिस लड़के की बात की जा रही है वो खान साहिब के भांजे हैं। तो फिर पार्टी की एक हुँ। वर्कर इस तरह से किस तरह से तंज कर सकती है खान साहिब की बहन के बेटे के बारे में? देखिए, कोई रोक सकता है किसी को तंज़ करने से? मुझे आप बताइए। तो सर कोई ऐसे भी ये बच्चा-बच्ची जी, तो खड़े फिर होकर कहीं इनकी कोई बात जो कर दे तो पार्टी में आप स्टैंडिंग है, क्या उसको आप कोई शो कोई कॉज स्टैंडिंग नोटिस नहीं है। देंगे या आप इनको सिंपल इग्नोर करेंगे? नहीं, इग्नोर कर देंगे, कोई स्टैंडिंग नहीं है इनकी, इसलिए कोई हमें ज़रूरत नहीं है शो कॉज़ देने की। तो सर फिर ऐसे लोग जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं या सोशल मीडिया पे कुछ लाइक्स के लिए इस तरह की कोई पोस्ट या ट्वीट कर देते हैं, तो क्या उनको पार्टी से निकाला जाएगा या उनको ये कहा जाएगा कि आपकी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, आप इस तरह की बातें ना करें? मैंने अर्ज़ किया ना कि ये गैर अहम बात है, इसको इग्नोर करना ही बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है। सही। सर, कल हमारे स्टूडियो में हसन अयूब साहब आए हुए थे। उन्होंने एक दावा किया, उन्होंने कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर PTI ज्वाइन करने जा रहे थे कि उनको फिर एक किसी PTI के लीडर की कॉल आई कि जी आप अभी इस पार्टी में शमूलियत ना इख्तियार करें। सर, ऐसा कुछ हुआ था कि अगर कोई पार्टी में आना चाहता है और मोहम्मद ज़ुबैर जैसा नाम, तो क्या PTI के लीडर्स उनको आने से मना कर सकते हैं? ये देखिए, ये हक है जो पीटीआई की क़यादत है या पीटीआई के मेंबरान हैं कि वो आपस में मुकम्मल मशावरत करें। जब तक मशावरत नहीं हो जाती तो किसी की शमूलियत जो है, वो ज़ाहिर है कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। जब मशावरत मुकम्मल हो जाएगी, कुछ लोगों से नहीं हो सकी, तो ये फैसला हो जाएगा। फिर सही। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी में कोई आता है, कोई नहीं आता। अच्छे लोगों की हम ज़रूर अच्छे लोगों को हम खुशामदीद कहेंगे। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सही। तो सर, अब जो रिज़र्व सीट्स में आप लोगों के साथ हुआ, जिस तरह से आपने आर्ग्यू किया,
باقی وکلا نے کیا، اور جو ججز کا ایک تھا، ایک جو باڈی لینگویج تھی یا جو ججز کا جس طرح سے ایک مکالمہ ہوا، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ عدالتوں سے پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملے گا؟ اگر نہیں ملے گا تو پھر پی ٹی آئی کے پاس کیا ایک اسٹریٹجی رہ جاتی ہے اس کے بعد؟ دیکھیے یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے جو عدالتی نظام پہ حملہ ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم کی شکل میں، اور اگر آئندہ بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو یہ پوری پاکستانی عوام کو ایک طرح سے دعوت ہے فکر کی، اور دعوت ہے کہ اپنی آواز بلند کرے۔ عدالتوں سے امید تو ہم نے بہت پہلے ختم کر دی تھی، میں بہت ماں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں عدالت سے کوئی امید نہیں ہوتی، بہرحال ہم جاتے ہیں، مقدمے لڑتے ہیں، کیونکہ ایک عمل ہے، اس کا ہم حصہ رہتے ہیں۔ لیکن بالکل یہ بات درست ہے کہ پاکستان اس وقت ایک تاریک دور سے گزر رہا ہے۔ تمام ادارے جو ہیں ریاست کے، جو تمام ستون ہیں اس وقت وہ متزلزل ہیں، ان کی روح ختم ہو چکی ہے، ڈھانچہ ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ تو اس دور سے ہمیں گزرنا ہے، بہرحال ہمیں مزاحمت بھی کرنی ہے، آواز بلند کرنی ہے، چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے۔ یہ اس ملک کے مستقبل کا سوال ہے، اس ملک کی کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس ملک سے بددل نہ ہو جائے، ہم نے اس عمل کو روکنا ہے۔ ہم صحیح۔ نہیں چاہتے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں، کوئی ادارہ نہیں، سب گھوسلہ ہے۔ ایسے ممالک ترقی نہیں کیا کرتے کسی بھی حوالے سے، کسی بھی سطح پہ، نہ انسانی حقوق رہتے ہیں، نہ معیشت ترقی کی جانب بڑھتی ہے۔ تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم پاکستان کو تباہی سے بچائیں۔ صحیح۔ تو سر اب قانون کی بالادستی کے لیے بطور وکیل آپ کے پاس کیا سلوشن ہے، جبکہ آپ کا جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ والا، وہ بھی ابھی تک ہائی کورٹ میں نہیں لگ رہا، اور جب بھی وہ کیس لگتا ہے کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا ہے، اس میں ڈیٹ ہو جاتی ہے۔ اگر میں مزید جو اس میں جو نئی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک جج صاحب ہیں جو آگے چھٹیوں پہ چلے جائیں گے اور وہ پھر اگست میں واپس آئیں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے قانون کی بالادستی کے لیے بطور وکیل؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم آواز ہی بلند کریں گے نا، آپ سے بات کریں گے، ہم دیگر میڈیا کے دوستوں سے بات کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے، لکھیں گے، احتجاج کریں گے۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تاریک رات جب چھا جاتی ہے ایک ملک پر، تو اس تاریک رات میں آپ کو دیے جلانے ہوتے ہیں، آپ پتھر اور لاٹھی سے اجالا پیدا نہیں شاید کر سکتے۔ وہ دور آتا ہے، قومیں غصے کے عالم میں اس جانب بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ تعمیری طریقے سے ہم ملک کو آگے لے کر چلیں۔ اس ملک میں ہم فلاح چاہتے ہیں، ہم تخریب ہرگز نہیں چاہتے، انتشار ہرگز نہیں چاہتے، لیکن موقع ایسا آ جاتا ہے جیسا بنگلہ دیش میں آیا، جب حالات کسی کے قابو میں نہیں رہتے، قوم اپنے فیصلے خود کرتی ہے، قوم کو نہ کسی لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، نہ رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ قوم جو ہے وہ جھوٹ کو پاش پاش کرنے کے لیے خود اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ سر آپ نے کہا کہ قوم جو ہے وہ خود اٹھ کھڑی ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ قوم اس وقت سو رہی ہے اور قوم بھی اس وقت ہر چیز کو ایکسیپٹ کیے جا رہی ہے، یا جو پی ٹی آئی کے بالکل ورکرز ہیں وہ تھوڑے ایگزاسٹ ہو چکے ہیں؟ نہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں ان چیزوں کا اپنا ایک فطری عمل ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آج ایک واقعہ ہوا تو کل اس کا رد عمل آ گیا۔ یہ ایک لابا ہے جو معاشرے کے اندر پکتا ہے۔ آپ تاریخ کو دیکھیے، انقلاب فرانس سے پہلے تقریباً 70-80 سال کا عرصہ ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے، اور اس کے بعد ایک دن ایک بڑا دھماکہ سامنے ہوا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سکون ہے، سب اچھا ہے، وہ بے وقوف ہوا کرتے ہیں۔ جب معاشرے میں ناانصافی ہو، جب عدل نہ ہو، جب عدالتیں پامال ہوں، جب ووٹ کی عزت نہ ہو، عوام کو حقیر سمجھا جا رہا ہو، جب اشرافیہ کے لیے بجٹ بن رہے ہوں، غریب کی غربت میں اضافہ ہو رہا ہو، تو ایک دن ضرور غریب کی آواز اٹھتی ہے، ہاتھ بھی اٹھتے ہیں، پھر پاؤں بھی چلتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی کم فہم لوگ ہیں جن کو نہ تاریخ کا ادراک ہے، نہ معاشرتی جو عمل ہے اس کا کوئی ادراک ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس سکون ہی سکون ہے، رابی لگتا ہے، سب اچھا ہے۔ ان کے منظور نظر صحافی آ کے بتا دیتے ہیں سب اچھا ہے، ان کے منظور نظر وکیل عدالت کو آ کے کہتے ہیں بہت اچھا ہوا جو بھی ہوا۔ تو یہ سب چیزیں بہہ جاتی ہیں ایک طرف۔ یہ صحیح تمام جو مصاحبین شاہ ہیں ان کی کوئی وقت نہیں ہوا کرتی، تاریخ اپنا موڑ خود مڑتی ہے۔ صحیح۔ سر خان صاحب کا ایک پیغام ہے جس میں وہ کہتے ہیں اس حکومت کو قبول نہیں کروں گا چاہے ساری عمر جیل میں رہنا پڑے، یہ شروع سے وہ کہہ رہے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ ڈاکٹر یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی صاحب ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں جس میں مذاکرات کی بات کی جاتی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خان صاحب کے بیانیے سے مختلف ہے، کیونکہ خان صاحب تو اس حکومت کو مان نہیں رہے، اور دوسری طرف جو وہ خط ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے؟ نہیں، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔
دیکھیے مذاکرات خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم نے کرنے ہیں آئین کی بالادستی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، شرافت کے لیے، جو لوگوں کے گھر توڑے جاتے ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، ہم نے اس کو بند کرنے کے لیے مذاکرات کرنے ہیں اور اس طاقت سے کرنے ہیں جو فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ تو بالکل مذاکرات ہونے چاہیے۔ ایک مصنوعی حکومت ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ہم نے ان سے مذاکرات کیے تھے جنوری کے مہینے میں، بسکٹ بھی کھائے، چائے بھی پی۔ ان کے پاس یہ اختیار تک نہیں تھا کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کراتے، پٹیالہ جیل میں کہا پوچھ کر بتائیں گے، پھر کہا اجازت نہیں ملی۔ تو یہ تو ایک ڈھکوسلا ہے، لیکن بہرحال ہمارے جو معاملات ہیں، اس قوم کے جو معاملات ہیں، وہ ایک حقیقت ہے۔ ان معاملات کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی ہے اور معنی خیز گفتگو کرنی ہے اور اس طاقت سے کرنی ہے جو فیصلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ صحیح سر، اگر مذاکرات کی بات کرتے ہیں ہم، اس میں اگر یہ کہا جائے کہ جیسے علی امین گنڈا پور صاحب نے فرمایا کہ ملک کو جو چلا رہے ہیں انہی سے مذاکرات کریں گے، تو سر جو ملک کو چلا رہے ہیں اگر وہ بطور ڈمی اس حکومت کو آگے کرتے ہیں مذاکرات کے لیے، تو آپ کیا تب بھی ان سے مذاکرات نہیں کریں گے؟ کیونکہ فیصلہ تو انہی کی طرف سے آنا ہے جو ملک کو چلا رہے ہیں، تو آپ ان ڈمی حکومت کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے؟ دیکھیں گے جی، وقت پہ یہ منحصر ہے۔ پہلے ہم بیٹھے تھے نا ڈمی حکومت کے ساتھ جنوری میں، یہ خان صاحب فیصلہ کریں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مذاکرات میں اس طاقت کو شامل ہونا چاہیے جو فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ صحیح۔ تو سر اب جو آپ لوگوں کے جو پنجاب میں اراکین تھے، پنجاب اسمبلی میں، ان کے 26 لوگوں کے خلاف جو ریفرنس کیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے جو 26 اراکین ہیں ان کی رکنیت معطل ہو جائے گی یا ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا اور دوبارہ ضمنی الیکشن ہوں گے؟ دیکھیے بالکل یہ لغو ریفرنس ہے، کوئی قانون اور آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آئین اور قانون بتاتے ہیں کہ کسی بھی رکن کو کب نااہل قرار دیا جا سکتا ہے، یہ ایک اختراع پیدا کی ہے اسپیکر صاحب نے۔ لیکن جو اس وقت ماحول ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں نے عرض کیا نا آئین قانون تو ہے نہیں، ان کو اگر کر بھی دیا جاتا ہے نااہل تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے اب ہمارا معاملہ، ہمارا مکالمہ پاکستان کی عوام سے ہے، قوم سے براہ راست ہے۔ اسمبلی میں ہمارے 109 ممبر ہوں یا 86 ممبر ہوں یا 83 ممبر ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح۔ تو سر پھر اگر یہ 26 اراکین کو بھی یہ لوگ ڈی سیٹ کر دیتے ہیں یا ان کو مطلب ضمنی الیکشن دوبارہ کروا لیتے ہیں اور پھر ریزرو سیٹس بھی آپ سے لے لی جاتی ہیں، پھر 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں اگر ان ایم این ایز ایم پی ایس کو بھی یہ لوگ ہٹا دیتے ہیں، تو پھر تو پی ٹی آئی کو یہ اگر کہا جائے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کہنا تو پھر درست ہوگا کہ پھر تو ساری کی ساری طاقت ان کے پاس آ گئی، پھر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی کر سکیں گے، پھر یہ ججز کی ایج بھی بڑھا سکیں گے، تو پھر تو پی ٹی آئی کے لیے سختیاں بڑھتی جا رہی ہیں، جبکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ 3 سال بعد سختیاں کم ہوتی ہیں لیکن پی ٹی آئی کے لیے بڑھتی جا رہی ہیں۔ کیونکہ پی ٹی آئی اپنے موقف پر کھڑی ہے نا، پی ٹی آئی سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیے پاکستان کی عوام اسی لیے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے کہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں۔ اگر ہم بھی کوئی ڈیل کر کے، خان صاحب بھی کہیں کسی سرور محل کی جانب چلے جاتے اور پھر چند سالوں کے بعد سر جھکا کے آتے اور کہتے ہاں اسی تنخواہ پہ نوکری کروں گا، مجھے بٹھا دو کرسی پہ، تو یہ ممکن تھا۔ خان صاحب یہ نہیں کرنا چاہتے، وہ کوئی این آر او نہیں چاہتے، کسی این آر او کے تحت وہ باہر جا کے پاکستان پھر واپس نہیں آنا چاہتے۔ وہ اپنے موقف پر کھڑے ہیں، اسی لیے پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ اسمبلیوں کی اب کوئی وقت نہیں ہے، یہ ڈھکوسلا اسمبلیاں تھی، فارم 47 کی اسمبلیاں تھیں، ان میں کس کے پاس کتنے نمبر ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تمام جو ترامیم کی جا رہی ہیں یہ ایک ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ جائیں گی۔ دیکھیں یہ تمام ایک مصنوعی عمل ہے، ایک مصنوعی عمارت تعمیر کی جا رہی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، عوام کی نظر میں کوئی اس کی وقت نہیں ہے، کوئی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو ایک ڈھکوسلا ہے، اس میں کچھ لوگ کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کی طرح گرے گا۔ جب بھی اس ملک میں کسی ڈکٹیٹر نے، کسی مارشل لاء نے یا پس پردہ مارشل لاء نے کوشش کی ہے کہ نظام کو اپنے تابع کرے اور اپنی خواہشات کے مطابق چلائے اور اپنی حکومت کو یا اپنے اقتدار کو طول بخشے، تو ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن وہ عمارت ہمیشہ گری ہے اور اب بھی گرے گی۔ صحیح۔ اور سر یہ جو ایک بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھیں، اسپیکولیشنز تھیں کہ اگست میں خان صاحب آ جائیں گے، تو کیا ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے کہ اگست میں کوئی آنے کے چانسز ہیں خان صاحب کے؟ دیکھیے میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے مقدمات چلتے ہیں، سنا جاتا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے ان کو فوراً باہر آ جانا چاہیے۔ ان کے خلاف کوئی بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے جو کھڑا رہ سکے۔ لیکن یہ کیا ہمارے مقدمات اگست میں سنیں گے نہیں سنیں گے، میں نہیں کہہ سکتا۔ اور سر جو کے پی حکومت کو گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے؟
کہہ رہے ہیں میں وہ بھی دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا یہ حکومتیں، سیٹیں، نمبر، اس تمام مصنوعی نظام میں کوئی وقت نہیں رکھتی. ہم اب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کی سیاست کر رہے ہیں. گرتی ہے حکومت تو گر جائے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ آسانی سے گر سکے گی وہ حکومت. علی امین گنڈا پور صاحب بہت پر اعتماد ہیں کہ ان کے ایم پی اے حضرات کھڑے رہیں گے، خوف کا مقابلہ کریں گے، خوف میں نہیں آئیں گے، لالچ میں نہیں آئیں گے. لیکن اگر کچھ اس کے برعکس ہو بھی جاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں. سر، اب یہ حکومتی وزراء ابراہیمی معاہدے کی بات کر رہے ہیں، اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو اس پہ پی ٹی آئی کا کیا رد عمل ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں یہ تمام گفتگو انتہائی افسوسناک ہے اور قبل از وقت ہے. ہمیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، ہم کھڑے رہیں گے. ان کی خواہشات کے مطابق معاملات کو آگے بڑھنا ہوگا. ان کی خواہشات کے برعکس کوئی بھی موقف ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. بہت شکریہ سلمان سر، پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جس طرح ہم پولیٹکس کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں پولیٹکس ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہر وقت بات ہو سکتی ہے، لیکن اس پولیٹکس کے دوران جو ہماری نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہیں، جس میں کسی بلڈنگ کا گر جانا، کسی سیلاب کا آ جانا، تو اس پہ کہیں نہ کہیں ہم ان چیزوں کو اگنور کر جاتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اسد اللہ خان صاحب نے اور اظہر جاوید صاحب نے. ان دونوں سے میں یہی جاننا چاہوں گی کہ پولیٹکس کو تو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن جو اتنی جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے اس کا قصوروار کون ہوتا ہے؟ سر بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پولیٹکس کی بات تو میں کروں گی، حکومت پہ بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں، ہر چیز پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سارے سینیریو میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان میں حکومت ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، ہر وقت ان پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور ان کی ڈسکشن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ملک میں کلیمٹیز ہوتی ہیں، جو سانحات ہوتے ہیں، جو حادثات ہوتے ہیں، وہ اگنور ہو جاتے ہیں. ابھی جس طرح سر میں آپ دونوں سے جاننا چاہوں گی کہ جو سندھ میں بلڈنگ گری، اس بلڈنگ کو وارننگز بھی دی ہوئی تھی، لوگ بار بار کہتے تھے کہ اگر آپ ہمیں یہاں سے نکال دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے. ایک طرف ہمارے پی ایم ہاؤس کے اتنے خرچے ہوتے ہیں، ایک طرف جانیں جاتی ہیں. کس طرح سے آپ دونوں دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ اظہر سر پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی، اسد صاحب آپ کی پرمیشن سے پھر آپ کی طرف آؤں گی. جی دیکھیے، یہ اس طرح کے حادثات اور واقعات ایک دن میں تو رونما نہیں ہوتے. اس کے روک تھام کے لیے باقاعدہ ادارے قائم ہیں، جو کہ میرے خیال ہے صوبائی حکومت کے انڈر ہیں، جو لوکل جو کونسلز ہیں، میئر کراچی ہیں، ان کے انڈر ہے. لیکن اس میں جہاں حکومت کا قصور ہے، وہاں عام آدمی جو ان سارے واقعات میں عام آدمی یا جو لینڈ اونرز ہیں یا بلڈنگ اونرز ہیں، ان کی بھی ایک غلطی یا اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجرمانہ غفلت بھی ہوتی ہے. اب میرے تک معلومات پہنچی ہیں اس کے مطابق اس بلڈنگ کی پرمیشن 3 میرے خیال منزل تک تھی، لیکن ان کے بار بار ان کو کہا بھی گیا کہ یہ 3 یا 5 کی تھی، اور ان کو بار بار نوٹسز بھی بھیجے گئے کہ ان کی بنیادوں کو آپ بہتر بنائیں، اور اوپر کی 2 منزلیں ہیں ان کو گرا دیں، لیکن اس کے برعکس 2 مزید منزلیں بنا دی گئیں. تو تو اس میں اظہر سر، سوری قطع کلامی معاف، یہ پاکستان کی غربت کو شو کرتا ہے نا کہ وہ غریب لوگ ہیں، وہ ان کے پاس جانے کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اب اس میں حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. یہ وہی حکومت ہے جن کے بہت خرچے ہیں اور وہ عوام ہی پے کر رہی ہوتی ہے. ان کا پر ڈے اسمبلی کا خرچہ 6-6 کروڑ روپے ہے، ان کی گاڑیوں کے 9-9 کروڑ روپے ہیں، ان کے چائے بسکٹ کے پیسے ہیں. لیکن اگر یہ اپنی عوام کو ہی تحفظ نہیں دے سکتے تو پھر ہم الیکشن ہی کیوں کراتے ہیں؟ ہم پھر وہ جو ہائیبرڈ نظام ہے اسی کو قبول کر لیتے ہیں. ہائیبرڈ نظام تو قبول کیا ہوا ہے، وہ تو خیر یہ ایک دوسری بحث کی چلی جائے گی. بات یہ ہے کہ جو اس سانحہ کے متعلق ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں ملی بھگت ہے سرکاری اداروں کی بھی اور ان لوگوں کی بھی جو کہ اس بلڈنگ کے مالکان ہیں. جو لوگ رہ رہے تھے وہ تو معصوم لوگ، وہ اپنی چھت چھپانے کے لیے کیونکہ ان کو کم کرائے میں کوئی جگہ میسر آ رہی تھی تو وہ اس بلڈنگ میں رہتے رہے. یہی تو المیہ ہے. اب ایک سانحہ ہوگا، اس کو ہم چند دن اس کو سوشل میڈیا پہ ڈسکس کریں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے. ایگزیکٹلی. لیکن اس سارے مجرمانہ غفلت میں جو سرکاری اہلکار ملوث تھے، جو بلڈنگ اونرز ملوث تھے، ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی. کاروائی بھی ہوگی تو صرف زبانی کاروائی ہوگی. ایسے لوگوں کو، جتنے لوگ اس سانحے میں شہید ہوئے ہیں، جن کی جان گئی ہے، ان کا مقدمہ درج ہونا چاہیے ان متعلقہ اداروں کے خلاف، ان متعلقہ آفیسرز کے خلاف جو اس بلڈنگ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو جو چیک کرنے کے مجاز تھے. صحیح تو میرا سر، خیال ہے اس طرح کے ایگزیکٹلی. سانحات کو روکنے کے لیے آپ اسد سر آپ کیا کہیں گے کہ سوات میں سانحہ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کی غلطی ہے، سندھ میں سانحہ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کی غلطی ہے، پاک پتن میں بچے مر جاتے ہیں تو جی پی ایم ایل این کی غلطی ہے؟ یہ اگر جماعتیں غلطیاں ہی کرتی رہیں گی اور ایک دوسرے کو یہ بلیم گیم ہی کرتی رہیں گی تو عام آدمی تو پس کے رہ جائے گا.
دیکھیے بالکل ویسے تو یہ اب آپ نے چونکہ اس سوال کو تینوں صوبوں تک پھیلا دیا ہے تو ایک اس پر جنیرک ڈسکشن ہو سکتی ہے، اور ایک یہ جو کراچی کی بلڈنگ کا معاملہ ہے اس پر ایک براہ راست یعنی اس کے اوپر اسپیسیفک گفتگو ہو سکتی ہے. دیکھیے جو پہلے میں کراچی پہ آ جاتا ہوں. کراچی والا جو معاملہ ہے، دیکھیے سیاست اور جو کرپشن ہے اس کا ایک گٹھ جوڑ ہے. آپ کو نسلا ٹاور یاد ہوگا. ایگزیکٹلی. آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر تو غریب لوگ نہیں تھے. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ غیر قانونی طریقے سے بنایا گیا ہے، غیر قانونی جگہ پہ بنایا گیا ہے، اس کو گرا دیا جائے، اور پھر اس بلڈنگ کو گرا دیا گیا. باوجود اس کے کہ لوگ کہتے رہے کہ جناب یہ دیکھیے ہم نے اس کے تمام قسم کے این او سیز چیک کیے ہیں. مثلا میں ایک بائر ہوں، میں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ سرکاری زمین، یہ قانونی طور پر یہ زمین جو ہے وہ خریدار نے خریدی ہوئی ہے، اس کے پاس تمام این او سیز ہیں، اس کو بجلی پانی کے کنیکشن کے این او سیز ملے ہوئے ہیں، یعنی گورنمنٹ نے اس کو ہر طرح سے کلیئر قرار دیا ہوا ہے. تو پھر میں سمجھوں گا کہ ہاں یہ بالکل سیف جگہ ہے، خرید لینی چاہیے. آپ پاکستان میں کہیں پر بھی انویسٹمنٹ کریں گے، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، کسی چھوٹے شہر میں، تو آپ سرکاری دستاویزات چیک کریں گے، آپ پٹوار خانے جائیں گے، آپ جا کے دیکھیں گے کہ بھائی اس پر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تصدیق کرنے کے بعد آپ جگہ خرید لیں گے. یہ سارے فلیٹ جو نسلا ٹاور کے تھے لوگوں نے خریدے، اور بعد میں پتا چلا کہ وہ سارے این او سیز جعلی تھے. اب آپ دیکھیے کہ ڈسپلیس کون ہوا؟ لوگ ہوئے، عوام ہوئے. لیکن جن لوگوں نے وہ جعلی این او سیز جاری کیے، سرکار نے جاری کیے، سرکاری دفاتر میں بیٹھے ہوئے افسران نے جاری کیے، ان پر تو سپریم کورٹ نے ہاتھ نہیں ڈالا. اس وقت جو جسٹس گلزار صاحب تھے انہوں نے تو نہیں کہا کہ جناب یہ ان کو پہلے گرفتار کیا ہے جنہوں نے این او سی جاری کیے، لیکن بس انہیں دھن سوار تھی کہ نسلا ٹاور کو گرانا ہے تو گرانا ہے. لیکن اب دوسری طرف یہ جو بلڈنگ اب گری ہے، ایسی کئی بلڈنگز اور گرنے کو تیار کھڑی ہیں خدا نہ خواستہ، اس میں بھی لوگ رہتے ہیں. لیکن مسئلہ لوگوں کا یہ ہے کہ ان کے معاشی حالات انہیں اجازت نہیں دیتے. لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ حکومت ان لوگوں کو اپنی جیب سے گھر بنا کر دے انٹل انلیس کہ گھروں کا کوئی پی ایس ڈی پی میں کوئی پروگرام یا بجٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہ رکھی گئی ہو جس سے گھروں کا کوئی منصوبہ ہو. ایسی چیز اگر حکومت لے کر آتی ہے تو کر دیں. لیکن آپ آج کھڑے ہو کر کہیں کہ جی کل 10 بلڈنگ جو ہیں وہ اس کو ہم بنا کر دیں گے یا ان کو لوگوں کو رہائش فراہم کریں گے، تو حکومت تو ایسے نہیں چلتی. صحیح. لوگوں کو بھی اپنی جو ریگولیشنز ہیں اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب نوٹس جاری کیا گیا کہ یہ بلڈنگ گر جائے گی، تو اس نوٹس کے بعد وہ خالی کیوں نہیں کرایا گیا؟ اس نان کی وجہ سیریس یہ ہے کہ اگر ایٹیٹیوڈ. زبردستی خالی کرایا جائے تو پھر حکومت کا ووٹ بینک متاثر ہوتا ہے. انہیں لگتا ہے کہ یہ ان پاپولر ڈیسیژن ہے، لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہماری کانسٹیچوئنسی ہے، تو لیاری سر ہمارا حلقہ ہے، یعنی یہاں کہ سے ہمیں ووٹ لوگ ملتے ہمارے ہیں. خلاف ہو جائیں گے، بے شک لوگوں کی جانیں جائیں، ہماری حکومت نہ جائے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. اظہر سر بتائیے گا، حکومت کے پاس تو اب حکومت کی بات کرتے ہیں، حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی بھی آ گئی ہے، دوسری طرف کے پی کے حکومت کو گرانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اتنی مائٹ از رائٹ ہو جائے گا تو پاکستان سے تو ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی. دیکھیے جی، اس پچھلے اگر ہم دیکھیں گزشتہ 10 سال 2014 سے اگر ہم دیکھیں جب سے دھرنوں کی سیاست شروع ہوئی، اور جو ایک تیسری قوت ہے جو اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں اس کی مداخلت شروع ہوئی، تو وہ دن بدن اس میں مضبوطی آئی. اور اس وقت جو صورتحال ہے، آپ نے ہائیبریڈ نظام کی بات کی، اب تو حکومتی وزراء سر عام تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے جس میں ہم مل کے چل رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جمہوریت کو ضرورت کے مطابق مولڈ کر لیا گیا ہے. اب مائٹ از رائٹ کا فارمولا یہاں پر لاگو ہو چکا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ پاناما کے نام پر اقامہ کا فیصلہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اس کے بعد سینٹ میں مسلم لیگ نون کے جو سینیٹرز تھے ان سے انتخابی نشان چھینا گیا، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. پھر اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو کہ جو معاملات چلتے رہے عدالتوں کے لحاظ سے مسلم لیگ نون کے خلاف، اب اس کا رخ پی ٹی آئی کی طرف ہے، وہ تحریک انصاف کی یعنی سر طرف ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انصاف، سیزن 1 آتا ہے، پھر سیزن 2 آتا ہے، پھر جی سیزن 3 بالکل، اور آتا اس ہے. کے بعد سیزن 3 کی بھی امید رکھیں کہ ہو صحیح. سکتا ہے دوبارہ تو ریورس ہو جائے. لیکن تو سر افسوس کا خبر ابھی یہ ہے کوئی کہ ہمارے جو نئی سیاسی 27ویں قیادت امینڈمنٹ ہے، بھی آئے گی، 27ویں امینڈمنٹ بھی آئے گی کچھ، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور کیا اس امینڈمنٹ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان پوری زندگی جیل میں رہیں گے، نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کو تاحیات جو ہے وہ پی ایم بنا دیا جائے گا؟ بھئی اب تو اپنا سب کچھ ہو گیا نا، اب 2/3 بھی مل گئی. ابھی جو 26 اراکین اسمبلی تھے پنجاب کے ان کو بھی ڈی سیٹ کر دیا جائے گا، پھر 9 مئی میں جو لوگ گرفتار ہیں ان کو بھی ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. تو پھر تو اپنی موجیں ہی موجیں ہیں آپ کی اس حکومت کی. تو
देखिए, इस तरह के मंसूबे लोग बनाते हैं, सियासतदान बनाते हैं। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब ने भी बनाया, लेकिन अचानक कुछ ऐसे दिनों में काया पलटी के उनको जाना पड़ा। इसी तरह का एक मंसूबा जिया साहब ने इमरान भी खान बनाया। साहब ने फैज़ हमीद साहब के साथ मिलके भी बनाया था कि अब 10-15 साल हम ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा, अब इसी तरह का मंसूबा अब अगर दोबारा बन रहा है, तो इस तरह के मंसूबों की कोई गुंजाइश नहीं होती सही, पाकिस्तानी सियासत सही। में। पाकिस्तानी सियासत दिन के एक स्टॉक एक्सचेंज की तरह, सुबह उठते हैं, शटर खुलता है, दुकान खुलती है, उसके अंदर सही। सियासत चलती है। तो इस तरह के मंसूबे शॉर्ट टर्म जरूर हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई 10 साल 15 साल ठीक। चलेगा, सर, एक आपको दूसरे पॉइंट के आ साथ गया। चलेगा। अभी तो असद सर, जो ये देखिए, ऑपोजिशन का काम होता है गवर्नमेंट को टफ टाइम देना और पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ना कोई चीज़ पे डिस्कशन करते रहना। जैसे कि अब पेट्रोल महंगा हो गया, सोलर पे बात होगी, यानी कि जब बजट आया तो उस पर ऑपोजिशन ने टफ टाइम जो देना चाहिए था वो नहीं दिया। ऑपोजिशन सिर्फ खान साहिब की रिहाई के लिए लगी हुई है। ऑपोजिशन का काम सिर्फ यही है कि वो सिर्फ इमरान खान साहब की बात करें। नो डाउट उन्हें करनी चाहिए, उनका लीडर बन है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट में भी तो कुछ होना चाहिए जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, देखिए, ऑपोजिशन अगर खान साहब की रिहाई के लिए भी, जी आपका सवाल जी, मुझसे? असद सर, जी असद सर आपसे। जी। देखिए, अगर ऑपोजिशन इमरान खान की रिहाई के लिए भी लगी होती, तो फिर भी कोई बात थी। लेकिन वो भी उस पे भी नहीं लगे हुए हैं। तो वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ना पब्लिक इंटरेस्ट में, ना अपनी पार्टी के इंटरेस्ट में। ऑपोजिशन इस वक़्त एक अनगाइडेड सी एक ताकत बन के रह गई है, जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है, जिनके पास कोई प्लान नहीं है, जिनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, डे टू डे अफेयर्स में वो उलझे हुए हैं। ना उनके पास अपनी पार्टी, अपने असीरान को छुड़वाने का कोई प्लान है, ना उनके पास जमहूरियत को मजबूत करने का कोई प्लान है, ना उनके पास कोई ऐसा प्लान है, जो प्लान्स आते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता। मसलन आप देखिए कि कौमी असम्बली में महमूद अचकज़ई साहब ने एक तजवीज़ दी थी कुछ अर्सा पहले। उन्होंने ऑपोजिशन से कहा था कि आप के पास 2-3 ऑप्शन हैं, कमेटियों से बाहर आ जाएँ, एक तजवीज़ उन्होंने दी थी। दूसरा उन्होंने कहा था कि आप अपनी पैरेलल फॉर्म 45 की असेंबली बना लें। जो लोग फॉर्म 45 पे आपके मुताबिक जीते हुए हैं और ऐसे लोगों की तादाद 100 के लगभग है, उनकी आप एक असेंबली बनाएँ, उनका एक स्पीकर बनाएँ, उनकी कैबिनेट बना लें और कहें कि ये हमारी पैरेलल हुकूमत है। ये अलामती तौर पर एक ऐसी चीज़ होती जो एहतजाज का एक नया तरीक़ाकार होता और उसको काफ़ी उससे ऑपोजिशन को काफ़ी इम्पोर्टेंस मिलती। लेकिन ऑपोजिशन से जब हम सवाल करते हैं असद कैसर साहब से, दीगर लोगों से, जी खान साहब के सामने ये चीज़ रखेंगे। खान साहब के सामने ना रखी जाती हैं, ना वहाँ से कोई उस पर अमली तौर पर कोई कदम लेकिन उठाया सर, जाता खान है। साहब तक तो तो रसाई नहीं ना, ऑपोजिशन को ना क्या उनकी बहनों की, ना उनके किसी पार्टी के लीडर की। नहीं, रसाई तो चलिए किसी न किसी सूरत में है। अभी आप देखिए ना, 10 मुहर्रम के बाद एहतजाज करने का खान साहब ने अपनी पार्टी को हुक्म बट दिया सिर्फ है। पार्टी आज की 10 तरफ से मुहर्रम है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अभी सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि जी देखेंगे, चलाएंगे, यानी कि कोई ऐसा। मैं यही कह रहा हूँ ना, क्या मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि देखिए आज 10 मुहर्रम है, लेकिन कल से क्या कोई तहरीक शुरू हो रही है? नहीं हो रही। हमें पता है कि नहीं हो रही। हमें पता है तैयारी नहीं है। हमें पता है ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा। तो खान साहब ने जो कहा, पार्टी समझती है कि ये मुमकिन नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक और मसला भी है। वो जैसे ही कोई एहतजाज की बात होती है, वो मुज़ाकरात की ज़िक्र शुरू कर देते हैं। सिर्फ वो वो कहते हैं कहते नहीं हैं जी, कि बातचीत होनी प्रोपोगेंडा है। चाहिए। वो कहते हैं कि ये हमारे देखिए, खराब करने के लिए, तहरीक खराब करने के लिए ये सब करते हैं। तो कौन करता है ये? तो अली अमीन गंडापुर साहब ने ब्रीफिंग दी है ना अपनी पार्टी के लोगों को, चंद दिन पहले बिठाकर समझाया है कि मुज़ाकरात से ही हल निकलेगा, बातचीत से हल निकलेगा। बैकग्राउंड अगर कोई मुलाकातें कहीं पर हो रही होंगी तो उन्हीं से कोई रास्ता निकलेगा और हम उसके करीब पहुंच गए थे और एहतजाज से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देखो, हमने पहले भी एहतजाज किया था, काउंटर प्रोडक्टिव हुआ। इस तरह के दलाइल अली अमीन गंडापुर साहब और दीगर लीडरशिप जो है, वही तो देती है ना अपनी पार्टी को। तो आप इसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो पहले आपने अज़हर साहब से सवाल किया था कि जमहूरियत के हवाले से, कि जी। जमहूरियत, तो देखिए जमहूरियत अपनी, यानी पाकिस्तान में कमज़ोर से कमज़ोर पोज़ीशन में भी रही है। हमने ये भी देखा है कि डिक्टेटर्स ने भी अपने दौर में जमहूरियत का एक ढोंग रचाने की कोशिश की। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी एक जमहूरी तरीके से इलेक्शन करा के, अगरचे खुद वो वर्दी में सदर थे, लेकिन उन्होंने बहरहाल इलेक्शन करा के और जैसे उल्टे-सीधे इलेक्शन करा के एक जमहूरी हुकूमत, यानी उसको जमहूरी शक्ल देने की कोशिश की। लेकिन जिस अंदाज में आज जमहूरियत का जो हाल आज हो गया है, शायद इससे पहले इतना कमजोर कभी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो डिक्टेटरशिप नहीं है। अभी तो चलिए हाइब्रिड निजाम की आप बात कर रहे हैं और वज़रा इसको तस्लीम कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ इसको तस्लीम कर रहे हैं और उसको हनीफ अब्बासी साहब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ के बयान पर, वो कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने गलत बात की है। लेकिन बहरहाल जो जमहूरियत का इस वक्त हाल हो चुका है, आप देखिए ना, महज एहतजाज करने पर पंजाब असेंबली के 26 लोगों को डी सीट करने के लिए रेफरेंस चला जाए,
اور اسپیکر صاحب خود جا کر ملیں چیف الیکشن کمیشنر سے اور چیف الیکشن کمیشنر کو ویلکم کریں اور ہاتھ ملائیں اور تصویریں کھنچوائیں اور پھر وہ جاری کریں. یہ کیا اس سے تاثر جاتا ہے؟ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے, الیکشن کمیشن اس فیصلے پر 1 سال تک عمل درآمد نہیں کرتا, اور پھر ایک دوسرا فیصلہ آتا ہے جو الیکشن کمیشن کو یا اس نظام کو سوٹ کرتا ہے, اس حکومت کو سوٹ کرتا ہے, وہ 5ویں دن امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیے ادارے پھر کہاں رہ گئے, اداروں کی کیا سینٹیٹی رہ گئی ہے. ادارے, جمہوریت, پارلیمنٹ, بیوروکریسی, کیا ہو گیا ہے ان سب اداروں کو. عدالت, سب سے بڑی بات, سب سے بڑی جو ادارہ ہے جس کو سب سے زیادہ مستحکم ہونا چاہیے تھا پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ, وہ عدلیہ تھی. لیکن عدلیہ کا جو حال اس وقت کر دیا گیا ہے, آپ کیس جاتا ہے آپ کو پہلے سے فیصلہ پتا ہوتا ہے, بینچ بنتا ہے آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے یہ کس تناسب سے فیصلہ آئے گا, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ لایا گیا ہے, چند دن کے بعد یہ چیف جسٹس بن جائے گا, اور پھر وہ بن جاتا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں جب 5 ججز کی درخواست گئی ہے تو اس کا فیصلہ کیا آئے گا, اور وہ ریمانڈ بیک کیا جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس. آپ کو پتا ہوتا ہے پہلے سے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ سینیورٹی کا تعین کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فلاں جج کو سینئر موسٹ ڈکلیئر کر دیں گے, اور اگلے دن جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. یہ سب پہلے سے پتا ہوتا ہے, تو یہ ساری ایکسرسائز پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تو جمہوریت کا جو حال اس وقت ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے یا جس شکل میں ہے, اور اس میں حکومت اور اپوزیشن دونوں اس کے ذمہ دار ہیں, اس طرح نہیں چل سکتا. آج فیصل چودھری صاحب نے اچھی ٹویٹ کی ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے, آج وہ بیٹھیں ایک اگریمنٹ پر راضی ہو جائیں, اور انہوں نے 4-5 نکات بیان کیے ہیں جس میں وہ دیکھیں کہ ریوائول آف کانسٹیٹیوشن کیسے ہو سکتا ہے, ریوائول آف ڈیموکریسی کیسے ہو سکتا ہے, اور کیسے اس نظام کو جسے آج ہم بڑے فخر سے ہائیبرڈ کہہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے 1997 میں جنرل جہانگیر کرامت صاحب کو محض ایک سٹیٹمنٹ دینے پر ان سے استعفیٰ لے لیا تھا, اور سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ فوج کا ملک کے تعمیر و ترقی میں ایک آئینی کردار ہونا چاہیے, اور اس کے لیے کاؤنسل آف جو ایک ڈیفینس ہے وہ بنائی جانی چاہیے, اور اس کے نتیجے وہ جو کاؤنسل ہے وہ اپنا اس کے نتیجے میں فوج اپنا آئینی کردار ادا کرے. وہ بات اتنی ناگوار گزری تھی نواز شریف صاحب کو کہ انہوں نے جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لے لیا تھا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ فوج کا کسی صورت کردار نہیں ہونا چاہیے اس جمہوری سسٹم کے اندر. لیکن سر آج وہی نواز شریف صاحب خاموش ہیں, بالکل خاموش ہیں. خاموش ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے. یہ سر میں اظہر صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ اظہر صاحب یہ کیا ہے, نواز شریف صاحب ایک بڑے پرانے لیڈر ہیں, خاموشی, ہر چیز پہ خاموشی, بیٹی جو ہے ان کی سی ایم بن گئی, بھائی پی ایم بن گئے, ہر جگہ ذاتی تشہیر, کوئی جو پروجیکٹ ہے وہ نواز شریف صاحب کے نام پہ بن رہا ہے, کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ مریم بی بی کے نام پہ بن رہا ہے, تصویریں آ رہی ہیں اس کی سبیل کے اوپر بھی, محرم کی سبیل پہ بھی مریم بی بی کی تصویریں ہیں. اچھا, کہیں پہ چچا کا ذکر نہیں ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نواز شریف صاحب وہی ہیں جو کل تک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے, پھر یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن کیا تھا. آج کیا ہو گیا ان کو, آج یہ ساری چیزیں کیوں مان گئے ہیں؟ کیا یہ بیٹی کو سی ایم بنانے کی خاطر ہوا ہے اور بھائی کو پی ایم بنانے کی خاطر ہوا ہے, یا یہ بغض عمران میں ہوا ہے؟ دیکھیے جی, نواز شریف تو آج بھی اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا. پچھلے مہینے جب آئے تھے لنڈن تو میری 2 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی, 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. جو باتیں زیادہ تر آپ کو پتا آف دا ریکارڈ ہوتی ہے, لیکن جو میری ریڈنگ ہے, جو میرا تجزیہ ہے, وہ ظاہری بات ہے اپنے جو معاملات تھے, جو ان کی سوچ ہے, ان کی سوچ وہی ہے. لیکن آپ کرتے کیا ہیں, یہ سسٹم کرتا کیا ہے؟ وہ نواز شریف جو 2017 میں جو حکومت یا معیشت جس طرف جا رہی تھی, یا عدلیہ کی بات کی, تو عدلیہ کی جو ڈکلائن ہے وہ آج نہیں ہے. عدلیہ کا ڈکلائن اس وقت بھی تھا جب جسٹس ثاقب نثار جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص جو عمران خان صاحب تھے وہ سڑکوں پہ جلسے کر رہے تھے, تو ایک جج صاحب کہتے تھے آپ کہاں سڑکوں پہ رول رہے ہیں, آپ ہمارے پاس آئیں. وہ آتے ہیں, ان سے درخواست لیتے ہیں, اس کے بعد جو بینچ بنتا ہے اس میں جو صورتحال ہوتی ہے, پھر جب نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما کا مقدمہ چلتا ہے, کچھ نہیں نکلتا تو کاما کے نام پر ان کو جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے نااہل. اس کے بعد نواز شریف نے تو ہمیشہ اس بات کی سویلین سپریمیسی کی بات کی ہے. لیکن جب عمران خان صاحب آتے ہیں 2018 میں, تو اگر آپ کو یاد ہو ایک سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا, اور حکومت کے پاس 33-34 سیٹیں تھیں, اپوزیشن کے پاس 66 سیٹیں تھیں, لیکن پھر بھی حکومتی امیدوار جیت گیا. اگر آپ کو یاد ہو تو یہی پارلیمنٹ ہوتی تھی جسے ایک ریٹائرڈ کرنل چلایا کرتا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو تمام فیصلے فیض حمید لیا کرتا تھا, اور عمران خان صاحب پر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ صرف اس کو سٹیمپ کرتے ہیں.
تو اس کے بعد جو ججز نے حال کیا ہمارے ملک کا، جو انہوں نے اسد صاحب نے جو بات کی، آج کی بات کی، اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت بھی ہمیں یہی پتا ہوتا تھا کہ یہ جو بینچ بنے گا اس میں نواز شریف کے خلاف کتنے فیصلے آئیں گے۔ ہر جمعے کو جمعہ مبارک کا میسج آتا تھا تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے کہ جی آج تو ہماری فتح ہو گئی، اور جو مسلم لیگ نون ہے اس کے خلاف فیصلہ آیا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری عدلیہ اس قابل نہیں تھی، نہ پہلے تھی نہ آج تھی، کہ وہ ملک میں انصاف کا نظام جو ہے وہ لیکن برقرار سر، رکھ کے عدلیہ انصاف دے اگر ایک سکے۔ خط لکھ دے کہ جی ہمارے کمروں میں کیمرے لگا دیے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں اس خط میں اس کے علاوہ کیا وہی کیا بلیک ججز میلنگ جو ہوگی۔ یہ شکایت لگاتے ہیں وہی پہلے شاید ان پر الزامات ہیں، میں اس سے شاید اتفاق نہ کروں کہ وہ سیٹ لینے کے لیے یا اپنی وہ اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے انہی لوگوں سے ملتے رہے۔ تو ایک وقت وہ بھی تھا جب شوکت عزیز صدیقی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج تھے ان کے خلاف جو کچھ ہوا تو اسی کے اوپر باقی ججز ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ اگر آپ کو زیادہ دور نہیں جانا تو وہ یہی مکافات عمل ہوتا ہے، جب ہمیں اپنی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے تب ہم بولتے ہیں، لیکن جب دوسرے کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے تب ہم نہیں بولتے۔ تو صحیح۔ ہمارا یہ جو عدلیہ کا ڈکلائن ہے وہ ہمارے ہاں جمہوریت کی بھی زوال کا باعث بنا ہے، ہمارے دیگر معاملات میں بھی زوال کا باعث بنا ہے۔ انصاف لینے کے لیے کوئی کہاں جائے گا؟ صحیح عدلیہ تو کے پاس سر، آئے گا، لیکن جب اب یہ عدلیہ کے بعض جی ججز پر یہ الزام ہو کہ وہ کمپرومائز ہے تو پھر جو فیصلے ہیں وہ اسی طرح کے آتے ہیں۔ پہلے ایک پارٹی کے حق میں تھے، اب دوسری پارٹی کے حق میں ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے، اگر نواز شریف کی بات اس وقت مانی جاتی 2017 میں، نواز شریف صاحب چل کے عمران خان صاحب کے گھر گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، بنی گالا گئے تھے۔ بالکل گئے اس کے تھے۔ بعد اگر آپ کو یاد ہو جب عمران خان صاحب کنٹینر سے گرے تھے تو نواز شریف صاحب ہی تھے جنہوں نے اپنی ایک دن کے لیے الیکشن کمپین جو ہے وہ روکی تھی۔ شہباز شریف صاحب ہی ہیں جنہوں نے عمران خان سر صاحب کو اسی لیے تو مساق نواز شریف صاحب پہ پیشکش کی تھی۔ گلہ آتا ہے کہ وہ ایک سینئر لیڈر ہیں، وہ پاکستان کے پرانے لیڈر ہیں اور ان کا دل بہت بڑا ہے۔ کیا ہی ہو جائے اگر وہ جا کے آج عمران خان سے ملاقات کر لیں، یہ بھی ایک اچھی سجیشن ہوگی۔ آگے سے تو ملنا چاہیے نا، بات یہ نہیں ہے۔ صحیح۔ نواز شریف صاحب کیوں ملاقات کریں ایک ایسے شخص سے جس نے پچھلے 10 سال ان کے خلاف سازشوں کا جال بنا، جس نے پچھلے 10 سال ان کے صحیح ساتھ سر، جو کچھ آپ کو کیا پوائنٹ آ گیا۔ وہ میں اسد سر کو انوالو کرنا چاہوں گی۔ اسد سر، نواز شریف صاحب کیوں ایک ایسے شخص سے بات کریں جس نے ماضی میں اتنا برا کیا ان کے ساتھ، ان کے اوپر کیسز بنائے؟ آج اگر نواز شریف صاحب یا ان کی جماعت اگر کوئی سائفر کا کیس بناتی ہے، عدت کا کیس بناتی ہے، 190 ملین توشہ خانہ 1 توشہ خانہ 2، اگر ان کی جماعت کے ساتھ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے اور مکافات عمل کی بات ہوتی ہے، تو کیا کل کو عمران خان بھی یہی کرے گا؟ اور یہ جو بدلہ لینے اور یہ معاف نہ کرنے کی جو ایک سیریز چل پڑی ہے، کیا یہ چلتی رہے گی؟ دیکھیے، پاکستان کی تاریخ تو کبھی بھی قابل فخر نہیں رہی ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ اور اظہر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں کہ جس عدلیہ کا آج ہم رونا رو رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ثاقب نثار صاحب کی جو انہوں نے مثالیں دی ہیں وہ بھی درست ہیں، اور اس سے پہلے کا بھی ہمیں یاد ہے کہ جب افتخار چودھری کے لیے اس پوری قوم نے جو ہے تحریک چلائی اور یہ سمجھ لیا کہ افتخار چودھری اس قوم کا مسیحا بنے گا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ افتخار چودھری کے لیے نون لیگ جو تحریک چلا رہی تھی وہ تو اپنے سیاسی مفادات کے لیے چلا رہی تھی، کیونکہ افتخار چودھری نے بحال ہونے کے بعد نون لیگ کے سیاسی مفادات کا تحفظ کرنا تھا، اور انہوں نے بہت احسن طریقے سے پھر وہ کیا بھی۔ افتخار چودھری کتنا بڑا ہیرو تھا اور پھر کس طرح سے زیرو ہوا وہ سب نے دیکھا۔ افتخار چودھری نے کے ساتھ ساز باز کر کے جب نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف گواہی دینے کے لیے کورٹ میں چلے گئے تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسی یوسف رضا گیلانی کو افتخار چودھری صاحب نے فارغ بھی کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2/3 اکثریت جب 97 میں نواز شریف صاحب کو ملی تھی، اور اس وقت نواز شریف صاحب کو کہ ایک آئینی ترمیم کے خلاف چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے فیصلہ دیا تھا، تو سجاد علی شاہ پر نون لیگ کے کارکنوں نے حملہ بھی کر دیا تھا اور سجاد علی شاہ کو پھر گھر بھی جانا پڑا تھا۔ تو عدلیہ کی تاریخ بھی اور اس سے پہلے بھی تاریخ کوئی مثالی نہیں رہی، لیکن جو اب حال ہو گیا ہے اس کی تو کوئی مثال ملتی ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیے، آپ نے ابھی جو آپ کا سوال تھا کہ نواز شریف صاحب کیسے چلے جائیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، دیکھیے سیاست میں بہرحال اختلافات رہے ہیں تو کسی حد تک کوئی گنجائش بھی رہی ہے، لیکن یہاں پر تو ہم پچھلے 2-2.5 سال میں اپنے سیاسی مخالفین کو کرش کرنے کے لیے جو مثالیں نئی قائم ہو گئی ہیں اس کی تو تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مثلا چلیے عمران خان کے زمانے میں بہت غلط ہوا اور نیب نے کیا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کی اس پر عمران خان کی ماں پر ہوا ہوگا،
اگرچہ نیب کو کنٹرول عمران خان کہتے ہیں کہ میں نہیں کرتا تھا، لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ عمران خان کی رضامندی اس میں شامل نہ ہو. عمران خان بھی سمجھتے ہوں گے کہ ہاں جو کچھ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ، رانا ثناء اللہ کے ساتھ، خواجہ آصف کے ساتھ، سعد رفیق کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ یہ کرپٹ ہے، ایک دفعہ ان کو ختم کرنا چاہیے. یقیناً وہ سمجھتے ہوں تو گے. سر پھر پاکستان کا لیکن نام بہرحال اب اسلامی جو کچھ جمہوریہ ہوا ہے، پاکستان سے تبدیل کر اب جو کے کچھ ریونج ہوا ہے، جو جمہوریت صداقت پاکستان رکھ عباسی، دیتے مجھے ہیں. ایک جملہ مکمل جی کرنے جی دیجئے. اب جو صداقت عباسی کے ساتھ کیا گیا ہے، کیا وہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہوا تھا؟ اب جو خواتین کو اٹھا کر ان کے ساتھ جیلوں میں سلوک روا رکھا گیا، اور جس کو میں ایکسپلین بھی شاید نہیں کر سکتا ٹیلی ویژن کے اوپر، جو نواز اوان کے ساتھ کیا گیا، جو باقی لوگوں کے ساتھ کیا گیا، کیا سعد وہ اللہ سعد بلوچ. رفیق کے ساتھ، کیا وہ جو ہے وہ نون لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ اب جو چیز ہو گئی ہے، جس طرح سے پولیس کو لوگوں کے گھروں میں، یعنی الیکشن میں ہم نے دھواں سانتی دیکھی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ کبھی ریحانہ ڈال کے گھر میں گھس کر تو لوگوں نے کموڈ تک توڑ دیے ہوں باتھ روموں کے، اور فریج تک الٹ دیے ہوں، اور اس میں پڑے ہوئے انڈے تک توڑ دیے ہوں. یہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا نا. تو جس سطح پر اب نواز شریف صاحب لے گئے ہیں اس سیاست کو، اس کو نیچے لانا بھی انہی کی ذمہ داری ہے. آ کر بالکل ٹھیک تسلیم سے. کرنا چاہیے کہ ہاں پچھلے 2-2.5 سال میں جو ظلم ہوا پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. سر بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، یہ تو ملک کی سیاست تھی. اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کا جو انوائرمنٹ چینج ہے اس کے اوپر، کہ کس طرح پاکستان میں بارشیں ہو رہی ہیں، واٹر کرائسس آ رہا ہے. پاکستان اس وقت ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے متاثر ہونے والے ممالک میں سر فہرست ہے، جہاں موسم مسلسل شدت اختیار کر رہا ہے، وہیں پاکستان پانی جیسی عظیم نعمت سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. چیئرمین NDMA نے اس حوالے سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان رواں سال پانی کی شدید قلت کا شکار دنیا کا 15واں ملک بن جائے گا. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے موسمیاتی تبدیلی کو بریفنگ کے دوران چیئرمین NDMA نے بتایا کہ کلائمیٹ چینج کے باعث پاکستان میں واٹر کرائسس تیزی سے سنگین ہو رہا ہے. یہ معاملہ کتنا اہم ہے، پاکستان اس نہج تک کیسے پہنچا، اور ہم اس کرائسس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر ماحولیات جنید یامین. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پاکستان کی اگر میں بات کروں تو انپریڈکٹیبل ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے. کبھی بارشیں آ جاتی ہیں، کبھی کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ آفتیں کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں پاکستان میں ہوتا رہتا ہے. ابھی پچھلے دنوں ہیٹ ویو بہت زیادہ تھی. کبھی پاکستان کو جانا جاتا تھا کہ اس میں 4 موسم ہوتے ہیں، لیکن اب یا شدید گرمی ہوتی ہے یا شدید سردی ہوتی ہے. اب ہم جتنے کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں، کبھی اولے پڑتے ہیں، کبھی کیا ہو جاتا ہے. اب کل سے اسلام آباد میں جس طرح بارشیں ہو رہی ہیں، F6 جیسا ایلیٹ علاقہ جہاں پہ بہت اچھے گھر ہیں، وہاں پہ جو بیسمنٹس ہیں ان میں پانی آیا ہوا ہے. ایک طرف پاکستان میں پانی بہت زیادہ ہے جب بارشیں ہوتی ہیں. آن دا ادر ہینڈ اگر میں IMF کی رپورٹ دیکھوں یا میں UN کی رپورٹ دیکھوں تو پاکستان میں واٹر کرائسس ہے. یہ کیا ہو رہا ہے، ایک جنرل پبلک کو یا ایک لے مین کو یہ سمجھ نہیں آ رہا. تو اس پہ میں تھوڑی آپ کی اسسٹنس چاہوں گی کہ یہ کیا ہے. سب بظاہر تو ہمیں لگتا ہے بڑا پانی ہے، لیکن واٹر کرائسس بھی ہے. بالکل ویری ویلڈ پوائنٹس، بہت آپ نے اچھا سم اپ کیا. سب سے پہلے کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل وارمنگ کا ایرا ہے. ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی اوپر جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کے ایریٹک ویدر پیٹرنز آئیں گے. جس طرف اگر آپ کو آبزرو کریں، آدھا دن تقریباً ہر سال سمر، ایک دن سمر بڑھ رہے، آدھا دن سپرنگ کم ہو رہے، آدھا دن ونٹر کم ہو رہے، اور یہ ایریٹک ویدر پیٹرنز اور زیادہ ہوں گے. وی موو ٹورڈز 2030، گلوبل وارمنگ زیادہ ہوگی تو یہ سارا کچھ ہوگا. ایوری تھریٹ از این اپرچونٹی ایز ویل. جب پانی بہت زیادہ برس رہے اور ضائع ہو کے زمینوں پہ چلا جاتا ہے تو ڈیمز بھی بن سکتے ہیں. اور ڈیمز کے علاوہ اگر آپ دیکھیں، میں آسٹریلیا کی ایگزامپل دوں گا. آئی واز دیئر فار 13 ایئرس. ادھر جب بھی گھر بنتا ہے آپ کو ایک NOC لینی پڑتی ہے. گھر کی ڈویلنگز کے مطابق ایوری ہاؤس ہیز ٹو اسٹور واٹر. رین واٹر ہارویسٹنگ کہتے ہیں. گھروں کی چھتیں ہوتی ہیں، گٹرز ہوتے ہیں، اور وہ پانی اپنا اسٹور کرتے ہیں. اور پر کیپٹا سٹوریج ان کی بہت زیادہ ہے، جبکہ ان کے پاس مونسون نہیں ہے. پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں ہو سکتا ہے، میں نے اپنے گھر پہ کرایا ہے. بٹ امیجن اگر گورنمنٹ یہ مینڈیٹ کر دے، PEC یہ مینڈیٹ کر دے کہ جو بھی گھر بنے گا وہ اپنی رین واٹر کیچمنٹ کرے گا. یعنی جو راتوں کو کل رات کو اسلام آباد کے جتنے بھی گھروں میں بیسمنٹ میں پانی آیا وہ سٹور بھی ہو سکتا ہے. وہ سٹور بھی ہو سکتا ہے. اوکے. آسٹریلیا میں ہو رہا ہے، بہت سارے ملکوں میں ہو رہا ہے. آسٹریلیا میں ہو رہا ہے تو مطلب پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. 100%. میں نے اپنے گھر میں کیا ہوا ہے. اچھا آپ نے کیا ہوا ہے. کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو پتا ہوگا. جی. اب جنرل لوگ کیا کریں گے جن کو نہیں پتا؟ کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، کچھ افورڈ نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ گورنمنٹ بہت آرام سے ایک ایسی پالیسی لے کے آ سکتی ہے کہ جو بھی گھر بنے گا، کتنے کمروں کا گھر ہے، کنال کا گھر ہے، کس ایریا میں گھر ہے، اس مطابق انہیں بولیں کہ آپ واٹر ٹینک تو ویسے ہی بناتے ہیں تو ساتھ میں ایک رین واٹر ٹینک بھی بنا دیں، اور سمپل چھت کا ایک پائپ اس ٹینک میں گرانا ہے.
واٹر سٹوریج ہوتی رہے گی. آپ گراؤنڈ واٹر ریچارج بھی کر سکتے ہیں, جو اس کا اوور فلو بنے گا وہ واپس بور میں ڈال دیں. تو گراؤنڈ واٹر ریچارج جو گراؤنڈ لیولز ہیں, کیونکہ گراؤنڈ واٹر ریچارج کیوں کم ہو رہا ہے, کیونکہ کنسٹرکشن ہر جگہ زیادہ ہو گئی ہے. یہ پانی نالیوں میں بہہ کے ایونچولی کہیں نہ کہیں ضائع ہو جاتا ہے. اٹ نیڈس ٹو گو بیک ان ٹو دا گراؤنڈ. ہم نے یہ کانکریٹ جنگلز بنا کے پانی کے نظام کو درہم بھرم کر دیا ہے, ورنہ بارشیں ہو رہی ہیں, یہ پانی نیچے بھی سٹور ہو سکتا ہے, زمین میں بھی اور گھر کی یوز کے لیے بھی. تو اگر گورنمنٹ اس میں کوئی اپنی پالیسی لے کے آتی ہے, ڈو یو تھنک کہ وہ کامیاب ہوگی؟ بیکاز میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سولر کو بڑا انکریج کیا گیا, ہمارے پی ایم صاحب نے ماضی میں انکریج کیا, پھر سولر کے اوپر اتنا ٹیکس لگا دیا کہ عام آدمی جو بیچارہ غریب تھا اس نے اگر افورڈ کر ہی لیا تھا کسی طریقے سے, وہ پھر ٹیکس لگایا گیا, پھر مطلب برائے نام تھوڑا سا ٹیکس بھی کم کر دیا. ڈو یو تھنک کہ جب نئی پالیسیز آئیں گی گورنمنٹ کی طرف سے ایسے ٹیکسز نہیں آئیں گے اور وہ انکریج کیا جائے گا؟ ڈو یو تھنک سو؟ دیکھیں, اگر ہم سمپل سی ایک بات دیکھیں, جو بھی ابھی پالیسی ہے اور جس طریقے سے بھی ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے, بہت سارے گھروں میں ایون فارمرز تک ٹیوب ویل سولر پہ چلتے ہیں. سو دیٹ از اے پازیٹیو تھنگ. ٹھیک ہے, اب تھوڑی سی ڈیمانڈ سپلائی پلاننگ نہیں اتنی اچھی ہوئی, اور بھی بہتر ہو سکتی ہے. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اسی طرح اگر رین واٹر ہارویسٹنگ اینڈ گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لیے اپنا ہر گھر کی ایک NOC بنا دی جائے, جس طرح آپ نے بیسمنٹ بنانی ہے, کتنے بائی لاز ہوتے ہیں, CDA کی بھی بائی لاز ہیں, اسی بائی لاز میں لے کے آنا ہے, اتنے گھروں کی بلڈنگ ہوگی تو آپ کو اتنا رین واٹر ٹینک جمع کرنا ہے. یعنی کہ ایک کنال کا گھر جو آن ایوریج ہے یہ 250 اسکوائر میٹر کا ہوتا ہے. اسلام آباد کی بارشوں کے مطابق, یعنی بنی گالہ کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں 1500 mm بارش ہوتی ہے, تو 3,75,000 لیٹر ہر گھر سال میں پانی سٹور کر سکتا ہے. اچھا, ایک میرے پاس رپورٹ ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ پر کیپیٹا واٹر اویلیبلٹی ڈراپ فرام 5600 کیوبک میٹرز ٹو 1000. جی, یہ تو بہت زیادہ کم نہیں ہو گیا؟ یہ اس کا ریزن کیا ہے؟ بیکاز میں نے اکثر دیکھا ہے باہر کے ملکوں میں تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں پانی کھلا رہے گا, شاور لے رہے ہیں پانی کھلا رہے گا, باقی جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیپ کو بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ بیسک اویئرنیس عوام کو کس طرح سے آئے گی؟ چلیں کچھ لوگ تو ابھی ٹی وی دیکھ لیں گے, ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کرائسس سے گزر ہے. اس کے لیے گورنمنٹ کی کوئی پالیسیز ہیں جنرل پبلک کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ آپ پانی ضائع نہ کریں؟ کیونکہ اگر ہماری اوور پاپولیشن ہے, ہمارا پور واٹر مینجمنٹ سسٹم ہے, ہمارے پاس کوئی بھی اریگیشن کے لیے ایسا نظام نہیں ہے کہ ہم اپنے کسانوں کو کچھ سمجھا سکیں کہ اس طرح پانی بچایا جا سکتا ہے, اس طرح ضائع کیا جا سکتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس پہ کیا ہونا چاہیے؟ جی, ایک دا بیسٹ تھنگ ایز وی ور ڈسکسنگ پبلک پرائیویٹ انگیجمنٹ. پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیلی کام سیکٹر آتا ہے, ہماری ٹائپ کی ویدر والی باخبر کسان ٹائپ کے کمپنیز آتی ہیں جو انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرتی ہیں. میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, ریڈیو کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. گورنمنٹ اگر اس طرح کی کوئی پالیسی لائے کہ فکس ایئر ٹائم یا اتنے ٹائم کی میسیجز اینڈ کمیونیکیشنز آپ لوگوں تک پہنچائیں, اٹ از یور رسپانسبلٹی. پبلک سروس ایک میسیج بنایا جائے جو سب کو کمیونیکیٹ کریں اور اویئرنیس لے کے آئیں. سو آل آف دس از پاسبل. فار انسٹنس آسٹریلیا میں 2010 میں گیا تھا تو ڈراؤٹ چل رہا تھا. سو ایک کیمپین چلی تھی, تو لوگوں نے, اگر کینبرا میں اس وقت تھا, تو لوگوں کی داڑیاں بڑی ہونی سٹارٹ ہو گئی تھیں, کیونکہ لوگ شیو کم کر رہے تھے, واٹر سیو کر رہے تھے. یعنی اس حد تک واٹر کی وہاں پہ قدر ہے. So basically the government needs to be at the forefront. Obviously policy mandate اور یہ ساری چیزیں پلاننگ ان کے تحت آنے, لیکن سروس ڈلیوری کا جو پارٹ ہے وہ کمیونٹی اور پرائیویٹ سیکٹر. کمیونٹی کا پارٹ پبلک سیکٹر بھی ہوتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی ہوتا ہے, اور یہ سارے لوگ انڈیویجولز بھی ہوتے ہیں. سو وی نیڈ اے ہول آف کمیونٹی اپروچ where the government creates the change campaign and then all actors and players, be it media, be it community, be it NGOs, ان سب کو اپنی communications اس لحاظ سے, تو ہم شانہ بشانہ چلیں گے, no problem is a problem, but it needs to be a well thought out change management strategy. اچھا, اب جو ہم اگر ڈیمز کی بات کریں, پاکستان کے ڈیمز کی, تو میرے خیال سے تربیلا منگلا ڈیم, اور ہمارے پاس اسٹوریج ہے 30 days کی. آن دا ادر ہینڈ انڈیا کے پاس اسٹوریج ہے 200 days کی. اینڈ انڈیا ہمارے پانی کے ساتھ ہی کھیل رہا ہے, انلیگل کھیل رہا ہے, جیسے بھی کھیل رہا ہے, پر ہمیں وہ بلیک میل کر رہا ہے. پھر اگر میں بات کروں کہ وہ پنجاب میں اور سندھ میں واٹر ایشو آتا ہے, یعنی ہر طریقے سے واٹر کے ساتھ ہماری جو اکانومی ہے, ہماری لائف جڑی ہوئی ہے. اب یہ کرائسس ختم کیسے ہوگا پاکستان میں, جو کہ بڑھنے والا ہے؟ آپ نے بھی کہا کہ وہ بڑھ سکتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. ختم کیسے آپ کے نظریے میں کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ یہ پرابلم سویئر ہوتی جائیں گی گوئنگ انٹو دی فیوچر. if we don't do anything about climate change کے بارے میں اگر ہم کچھ نہ کریں تو یہ پرابلم سویئر ہوتے جائیں گے. لیکن زندگی میں صرف ایک پلان نہیں ہوتا. ڈپلومیسی
لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ پانی کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ضرور بات ہونی چاہیے. بٹ اگر وہ پرابلم ہم فورسی کر بھی رہے ہیں, سو وی نیڈ ٹو بی سیلف سسٹینیبل. ہمارے پاس پھر بھی مونسون کا پانی ہے. اب آپ کمپیئر کریں, آسٹریلیا میں گلیشیئرز نہیں ہیں, آسٹریلیا میں مونسون بھی نہیں ہے, ہیوی رین پیریڈ, صرف ان کے پاس نارمل بارشیں. ان کا 900 ڈیز اسٹوریج کیپیسٹی تھی سم ایئرز اگو, ابھی بھی یہ شاید زیادہ بھی ہوئی ہو, ایگزیکٹ میں نے اس وقت کی رپورٹ نہیں پڑھی, بٹ 900 ڈیز. ادھر پانی کا ہم سے بڑا کرائسس ہے, اینڈ دے ویل مینیجنگ اٹ. سو رادر دین جسٹ ریلائنگ آن ون سول آپشن, جو چیز ہوتی ہے آپ کا اس کو کہتے ہیں سنگل پوائنٹ آف فیلئر, ہمیں سنگل پوائنٹ آف فیلئر نہیں بننا. اس کا مطلب یہ کہ ایک سورس ہے اور انڈیا نے پانی روک دیا ہے تو بس اب ہم ختم ہو جائیں گے. نو, وی نیڈ ٹو پلان آلٹرنیٹ اسٹریٹجیز, آلٹرنیٹیو ایکشن پلانس, اور یہ ہم خود کر سکتے ہیں. اٹ نیڈس ٹائم اینڈ گڈ ویل کوآرڈینیٹڈ کمیونٹی فوکسڈ, a whole of community approach جس میں گورنمنٹ, پرائیویٹ سیکٹر, ناٹ فار پروفٹ سیکٹر سب مل کے کام کریں. سب مل کے کام کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم سب مل کے کام کریں گے تو کوئی نہ کوئی اس کا پازیٹیو آؤٹ کم آئے گا؟ 100% کنٹریز میں ہے آپ کے سامنے. You just need to adopt the same why model. are we not discussing it? بہت کم میں نے چینلز دیکھے ہیں جو ایسا کوئی شو کر رہے ہیں, یا اسٹوڈنٹس کے تھیسز میں نے پڑھے ہیں کہ وہ کرتے ہیں کلائمیٹ کے اوپر, واٹر کے اوپر, لیکن اس کو مطلب بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. جس طرح آپ نے کہا پبلک سروس میسیج ہونا چاہیے, ایسا بھی کوئی میسیج نہیں ہے. جب ہمارے پاس ٹائم اتنا تھوڑا رہ گیا ہے کہ ہمارا 5600 پر کیپیٹا سے ڈراپ ہو کے 1000 پہ آ گیا, وچ مینس کہ یا تو ہم نان سیریس ہیں یا ہماری گورنمنٹ کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں یا ایسی نالج نہیں ہے کہ وہ اس چیز پہ کام کر سکے. بیکاز بچپن سے 2-3 ہم نے ڈیمز کا نام سنا ہے, اس کے بعد سے کوئی مزید ڈیمز کے نہیں سنے. ایک بھاشا ڈیم کی بات ہوئی تھی, وہ بھی میرے خیال سے کہیں ان پروسیس ہی ہے. تو کیا ہوگا اگر ہماری گورنمنٹ اتنی نان سیریس رہے گی اور ہمارے لوگ بھی اتنے نان سیریس رہیں گے, کیونکہ میں نے لوگوں کو بہت پانی ضائع کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو پھر کیا کریں؟ مطلب پڑھا لکھا لوگ تو پاکستان چھوڑ کے چلا جائے گا, جو عام انسان ہے وہ کیا کرے گا؟ بالکل, ویری گڈ کویسچن. آئی ول اونلی اسپیک, میں اپنے بہاف پہ, اور میرے دوست ہیں خضر عالم خان, اینڈ دین طلعت حسین صاحب از اے ہیپی کسٹمر آف ویدر والے. انہوں نے پھر ہمیں وزٹ بھی کیا, یہ جرنی اسٹارٹ ہوئی, اینڈ دین وی آر آرگنائزنگ دس ایونٹ. ایونٹ کا نام ہے پاکستان's فائنل وارننگ, کلائمیٹ کلیمٹی کلیکٹیو ایکشن. آپ نے چوائس آپ نے کرنی ہے کہ آپ کلائمیٹ کلیمٹی یا ایکسیپٹ کر لیں اور یا کلیکٹیو ایکشن کے لیے لے آئیں. اس ایونٹ کے لیے طلعت حسین صاحب پرو بونو ہماری ہیلپ کر رہے ہیں, میڈم شیری رحمان بھی آ رہی ہیں, بہت سارے اور ویل ریناؤنڈ سینیٹرز, ٹیلی کام سیکٹر سے, میڈیا سے بہت مشاہد حسین صاحب بھی آ رہے ہیں. تو ہم اپنے خرچے سے, بینگ اے ویری اسمال کمپنی, کوئی گورنمنٹ فنڈنگ نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ فنڈنگ نہیں ہے, سو وی آر ڈوئنگ دس. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ رادر دین, میں سمپلی بتاؤں, پاکستان میں لوگ ہمیشہ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں تو بولتے ہیں مجھے انٹروڈیوس کرا دو فلاں بندے سے. باہر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم خود لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں hey I am جنید and I am doing X, Y and Z, خود انٹروڈکشن کرا دیتے ہیں. سو دا سیم اپروچ اگر ہمیں کسی نے انٹروڈیوس نہیں کرانا, سو وی ول, باخبر کسان اینڈ ویدر والے دونوں نے پلان کیا ود طلعت حسین صاحب اینڈ ڈاکٹر حنیف صاحب. انہوں نے ہمیں کافی سپورٹ دی, اور بھی لوگ پھر آئے. ہم نے ایونٹ اپنے خرچے سے کرایا. وی ول انٹروڈیوس آور سیلوز, اور ہم کہیں گے ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں. یہ ایونٹ کب ہوگا؟ یہ 8 جولائی کو ہے, موو ان پک اسلام آباد میں. اچھا, اسلام آباد میں. جی. تو ایک اگر ہم پانی کی بات کریں, کلائمیٹ چینج کی بات کریں, اسلام آباد میں اولے پڑے, میرے خیال سے سارے اسلام آباد کی گاڑیوں کے شیشے اس میں برباد ہوئے. بالکل جی. ابھی ریسنٹلی سوات میں ایک بڑا دل دہلانے والا حادثہ ہوا. بالکل. پانی نارمل تھا, وہ لوگ تصویر بنانے گئے یا کچھ بھی تھا, اچانک سے پانی آیا, اور ایک پوائنٹ پہ پانی اتنا تھا کہ وہ آ سکتے تھے, بٹ دیور مائٹ بی ویٹنگ کہ شاید یہ بھی کم ہو جائے. بالکل. کس طرح سے اس صورتحال سے بچا جا سکتا تھا آپ کے نظریے میں؟ کہ کیا کوئی وارننگ پہلے سے آنی چاہیے تھی؟ کیونکہ وہ جو سیکیورٹی میں کہہ دوں, یا کوئی بھی ہیلپ کا کوئی بھی نہیں آیا. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ کیا اس سچویشن سے بچا جا سکتا تھا اگر کوئی پالیسی ہوتی, یا یہ جو پانی اچانک سے اتنا آیا یہ کیسے آ گیا؟ جی, ایک تو جنرلی ہمیں, اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت ساری انکروچمنٹس بھی ہیں, ان کو روکنی پڑیں گی. جب ایڈوائزریز آتی ہیں تو لوگوں کو ان کو سیریس بھی لینی پڑیں گی. میں دوبارہ آسٹریلیا کی طرف جاؤں گا, کیونکہ ادھر میں نے ڈیزاسٹر اور یہ چیزیں بہت اچھی طریقے سے مینیج ہوتی ہوئی دیکھیں.
جو ان اٹینڈیڈ بیچز ہوتے ہیں تو انہیں بولتے ہیں ایڈوائزری ہوتی ہے, ادھر ہر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر اس پوائنٹ تک آپ جا سکتے, سکتے ادھر کرنٹس زیادہ آتے ہیں اس ٹائم پہ زیادہ, تو ڈونٹ سوئم. اور اگر انہوں نے کوئی پبلک بیچ ہوتا ہے تو جن لوگوں نے پانی کے اندر ذرا ڈیپ سوئمنگ کرنی جانی ہوتی ہے تو لائف گارڈز نے ادھر 2 فلیگز لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ایوری ون نوز دوز فلیگز. ان فلیگز کے بیچ میں کیونکہ کرنٹ بہت ساری ڈائریکشنز میں آ جا سکتے ہیں, سو دیر از پراپر انفارمیشن. اور ادھر کی جو کمیونٹی ہے ارد گرد, ایوری ون از اے سوئمر, سب کو سوئمنگ سکھائی میں جاتی اسی ہے. طرف آنا چاہ رہی تھی جی. کہ وہاں پہ تو ہر چیز کی نالج دی جاتی ہے نا, وہاں پہ تو چھوٹے بچے کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اسکول میں ہی بتا دی جاتی ہے. کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جن کو پاکستان میں ٹیبو سمجھا جاتا ہے, ڈسکشن نہیں ہوتی, وہاں بچوں کو بہت چھوٹے لیول پہ بتا دیا جاتا ہے. پاکستان میں ایجوکیشن کی کمی ہے بہت زیادہ ہے. یہاں پہ اگر سوئمنگ کی بات کی جائے تو کچھ لوگوں کو تو آتی ہوگی, کچھ کو نہیں آتی ہوگی. آپ نے سائنس کی بات کی, کچھ لوگ سائنس پڑھ سکتے ہیں, کچھ سائنس نہیں پڑھ سکتے. ایڈوائزری کی بات کی تو ہم بڑے کہیں نہ کہیں نان سیریس بھی ہو جاتے ہیں. ہاں دیکھا جائے گا, جس طرح آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جنگ کو ہم نے بڑا نان سیریس لیا, پاکستانی عوام کا ایک جذبہ بھی تھا لیکن ہم لوگ کو اتنا ڈرے بھی نہیں تھے. ابھی بھی ہمارا یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے جبکہ پاکستان میں تباہیاں ہو رہی ہیں. اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے اس سال کے اینڈ تک کسی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں اور ہم یہ واٹر کرائسس سے نکل سکتے ہیں, یا ہم عوام میں اتنی زیادہ اویئرنیس دے سکتے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ یہ پاسبل ہے؟ پاسبل تو ڈیفینیٹلی ہے. اس سال کے اینڈ پہ ٹائم فریمز کا چینج مینجمنٹ جو ہوتی ہے اٹ نیڈس ٹو, اس کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹریٹجی اینڈ اے ویل ایگزیکیوٹیڈ پلان, جدھر لوگوں کو بیٹھ کے ایک یونیفائڈ میسیجنگ تھرو ملٹیپل ڈفرینٹ چینلز کرنی پڑے گی. اس میں آپ میڈیا کا رول ہے, ہماری ٹائپ کی کمپنیز کا رول ہے, ٹیلی کام کا رول ہے, ہر کسی کا رول ہے, بٹ اٹ نیڈس ٹو بی اے ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ. دوسری ایک بات بتاؤں, آسٹریلیا میں ایک کورس پڑھایا جاتا ہے لائف سکلز, جدھر بچوں کو کیمپنگ پہ لے کے جاتے ہیں. فرسٹ ایڈ ہر آفس میں ایک ہر فلور کا وارڈن ہوتا ہے, فرسٹ ایڈر ہوتا ہے, بی اٹ پرائیویٹ کمپنی اور پبلک سیکٹر کمپنی. اگر آپ کو میں کسی سے بھی پاکستان میں ادھر پوچھ لوں کہ آپ کو سانپ کاٹے تو کیا کرنا چاہیے, کسی کو نہیں پتا. میں بولوں آپ کو اس طرح کی آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے, کسی کو نہیں پتا ہوتا. آپ کو یہ بہت بیسک چیزیں لائف سکل, کوئی آگ نہیں لگا سکتا کہ آگ کیسے لگانی ہے. سو اگر ہم جیسے اربن یپیز ہیں یا اس طرح کے اربن ایریاز میں لوگ رہ رہے ہیں, کوئی لائف سکل ان کو نہیں ہے, کیا کھا سکتے ہو, کھانا کس طرح بناؤ گے. لیکن سوری ٹو کٹ یو, انہی لوگوں کو ٹک ٹاک بنانی بھی آتی ہے, انہی لوگوں کو ٹک ٹاک ایڈٹ کرنا, ویڈیوز ایڈٹ کرنا, اپلوڈ کرنا بھی آتا ہے, فیس بک یوز کرنا بھی آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ انٹلیکچولی بالکل ٹھیک ہے بٹ ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے. بالکل, اور انٹرسٹ بنایا جائے گا. ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, ہماری یوتھ کو, اور ایجوکیشن اینڈ اگین پالیسی چینج مینجمنٹ, چینج کمیونیکیشن, چینج مینجمنٹ جسٹ لائک پروجیکٹ مینجمنٹ ایک پورا ڈسپلن ہے. میں نے پاکستان میں چینج مینجمنٹ کا کبھی کسی بھی کارپوریٹ میں, کسی بھی گورنمنٹ لیول پہ جب بھی لوگ بات کرتے ہیں چینج مینجمنٹ کو ڈسپلن میں نے نہیں دیکھا کہ ادھر کوئی کرتا ہے. اینڈ اٹس ایکچولی آپ ایک آرگنائزیشن میں, چھوٹی سی آرگنائزیشن میں ایک آئی ٹی کا سسٹم بھی رول آؤٹ کریں تو آسٹریلیا میں پوری کی پوری اس کی چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی بنتی ہے. اس کی کمیونیکیشنز کیسے ہوں گی, چینج چیمپئنز, آئیڈیا چیمپئنز کیسے ڈھونڈے جائیں گے, اینڈ دیر از اے ہول پلاننگ سیشن اینڈ انٹائر پلان کہ پلان تو بن گیا, ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے. یو تھنک کہ پلان اینڈ ود ایجوکیشن ود پبلک اویئرنیس ہم یہ سب کر سکتے ہیں. جی, اینڈ اے پراپر چینج مینجمنٹ اسٹریٹجی. سر بہت شکریہ, آپ نے اتنی انفارمیشن دی جو کہ جنرل پبلک کے لیے بہت ضروری تھی. اینڈ آئی ہوپ کہ ہماری گورنمنٹ اور ہم سب مل کے کوئی نہ کوئی ایسے پروجیکٹس بنائیں کہ ہم اپنے پاکستان کو سیو کر سکیں, واٹر کرائسس سے بچ سکیں اور ہم دشمن کی جو دھمکیاں ہیں ان سے نہ ڈر سکیں. بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.